ذہان کو عظمت صحابہ کے عنوان سے معطر و منور کر رہے تھے، ہم ان کے مشکور ہیں اور ممنون ہیں۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے سرپرست استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ کو دعوت خطاب دوں گا۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور انشاءاللہ العزیز عظمت صحابہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار بھائیوں، دوستوں، ہم سفر ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس کے انعقاد پہ اپنے بھائی جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر مولانا احسن سلفی حافظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء، جامعہ مسجد باب الاسلام کے صدر اقبال نون صاحب جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کو اور ان کے تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے پہلے علماء کرام سے اس موضوع پہ اثر انگیز بیان سن چکے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے ایمان افروز بیان سنیں گے۔ میں تو اس کانفرنس کے شرکاء میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ان پاکیزہ اور
मुक़द्दस हस्तियों के बारे में चंद गुजारिशात करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन नुफूस-ए कुदसिया से मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए शजरे इस्लाम की आबियारी करने वालों में शामिल फरमा दे। सहाबी का माना होता है साथ मिलने वाला, साथ चलने वाला और साथ निभाने वाला। वो मुक़द्दस हस्तियां जिन्हें बारगाहे रिसालत में हाजिरी देने, आपकी ज़ियारत करने, आप पे ईमान लाने, आपसे तालीम व तरबियत हासिल करने, आपके अक़वाले मुबारका को सुनने, अफ़आले महमूदा का मुशाहिदा करने और उनके मुताबिक जिंदगियां गुजारने का शर्फ हासिल हुआ, उन्हें सहाबा कहा जाता है। मुझसे पहले मेरे भाई सहाबा के इम्तिहान का जिक्र कर रहे थे। दुनिया में बहुत से लोगों का इम्तिहान होता है। हम देखते हैं कि किसी का इम्तिहान शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अफजल असरी हाफिज़हुल्लाह लेते हैं। किसी का इम्तिहान मेरे भाई मौलाना इब्राहिम तारक हाफिज़हुल्लाह लेते हैं। किसी का इम्तिहान सैयद नसीब शाह सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह लेते हैं। किसी का इम्तिहान कोई हाफ़िज़ कुरान लेता है, किसी का इम्तिहान कोई आलिम दीन लेता है, किसी का इम्तिहान कोई मुफ्ती लेता है, किसी का इम्तिहान कोई मुज्तहिद लेता है, फ़क़ीह लेता है, मुफस्सिर लेता है, मुहद्दिस लेता है। तमाम लोगों के इम्तिहान उन्हीं जैसे इंसानों में से कोई ना कोई इंसान लेता है। लेकिन जब सहाबा के इम्तिहान की बारी आई, किसी इंसान ने नहीं बल्कि अर्श वाले रहमान ने लिया है। इम्तिहान होते हैं जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया में भी इम्तिहान, मदरसा फारूक आज़म में भी इम्तिहान, जामिया महमूदिया में भी इम्तिहान, जामिया अबी बकर अल इस्लामिया में भी इम्तिहान, महदुस सलफ़ी लित्तालीम व तरबिया में इम्तिहान, मुख्तलिफ पोस्टों पे तकर्रियों और तयनातियों के लिए इम्तिहान, जिसमें लोगों की दिमागों की सलाहियतों को जांचा और परखा जाता है। लेकिन जब सहाबा के इम्तिहान की बारी आई तो दिमागों का नहीं बल्कि उनके दिलों का इम्तिहान लिया गया। इसलिए कि दिमाग की हर सोच अपने फायदे के लिए और दिल की हर चाहत महबूब पे निछावर होने के लिए, इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, इखलास के लिए, तकवा के लिए, तौहीद की तबलीग के लिए, रिसालत की तरवीज के लिए ऐसे जानिसारों की ज़रूरत थी जो अपना जान, माल, औलाद सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए कुर्बान करने के लिए तैयार हों। जब वो हर इम्तिहान में पूरे उतरे तब अल्लाह ताला ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी और साथी बनाया। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा
لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کا تقوی کے لیے، اخلاص کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے امتحان لیا ہے۔ انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ سے کبھی غلطی اور نہیں ہو سکتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی رفاقت کے ہر معیار پہ پورا اترتے ہوئے دیکھا تب آپ کا ساتھی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے، اور جو شخص حالت ایمان میں، یہ ضروری ہے، جو شخص حالت ایمان میں ایک بار آپ کی زیارت کر لیتا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے تھے۔ صحابہ نے نبی کریم کی زیارت کی، مکے میں بھی کی، مدینے میں بھی کی، حضر میں بھی کی، سفر میں بھی کی، اسر میں بھی کی، یسر میں بھی کی، خوشی میں بھی کی، غمی میں بھی کی، امن کی حالت میں بھی کی، جنگ کی حالت میں بھی کی، بدر میں بھی کی، احد میں بھی کی، خیبر میں بھی کی، حنین میں بھی کی، جلوتوں میں بھی کی، خلوتوں میں بھی کی، دن کے اجالوں میں بھی کی، رات کی تاریکیوں میں بھی کی، ایک بار نہیں بلکہ بار بار کی۔ جن کی ایک بار زیارت کرنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہو، اس ہستی کی بار بار زیارت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود ہی اعلان فرما دیا، لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ میرے نبی کے یار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی کے جانثار مغفور بھی ہیں اور ماجور بھی ہیں۔ مغفور کون ہوتا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث سے اس کی تعریف پوچھیں، اور جس کے کردار پہ کوئی بدنما داغ اور دھبا نہ ہو۔ اور ماجور کون ہوتا ہے؟ اور جس کے اجر و ثواب کے ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ ہی ایجاد نہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام نبوت کی پہچان ہے اور رسالت کی شان ہے۔ کسی مالی کی صلاحیت کا اندازہ باغ میں لگے ہوئے پھلوں اور پھولوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کسان کی صلاحیت کا اندازہ کھیتوں اور کھلیانوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ کسی تجربہ کار کی تجربہ کاری کا اندازہ اس کی مصنوعات کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ استاد کی شناخت اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے اور نبی کی پہچان اس کے صحابہ سے ہوتی ہے۔ نبی کی پہچان اللہ نے قرآن میں کروائی، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، مکے میں بھی ساتھ، مدینے میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، اسر میں بھی ساتھ، یسر میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ،
احد میں بھی ساتھ اور دنیا میں بھی ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ. یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. انصار اور مہاجرین میں سے جو خیر کے کاموں میں سبقت لے گئے ان کی زندگی کا مقصد ہی ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خواہش آئی کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکلتا ہوں. پہلے تو کبھی یہ آگے نہیں نکلنے دیتے. میں نے سوچا مال و دولت کی فراوانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فنڈ جمع کروانے کا اعلان بھی کیا ہے، تو آج میں آگے نکلوں گا. کہتے ہیں میں گھر میں گیا، جتنا بھی مال تھا نا اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر میں چھوڑا اور آدھا حصہ لا کے خدمت نبوی میں پیش کر دیا. آپ نے مجھ سے پوچھا اے عمر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے سینہ تان کے کہا مثلہ، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، جتنا یہاں لایا ہوں اتنا ہی گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے، کس شان سے آئے؟ وَأَتَىٰ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اکٹھا کر کے خدمت نبوی میں ڈھیر کر دیا. آپ نے پوچھا ابو بکر مَا بَقِیتَ لِأَہْلِکَ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں اب کہیں تو لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. دنیاوی مال و دولت تو نہیں، لیکن حب الہی، محبت رسول کا خزانہ چھوڑ آیا ہوں. اپنے گھر کو دنیاوی دولت سے خالی کر کے روحانی دولت سے بھر آیا ہوں. اب میں گھر والوں سے دنیا لے آیا ہوں اور انہیں جنت دے آیا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا اب بولے رسول کچھ چاہیے اور فکر عیال بھی. اگر اہل و عیال کا فکر گھر کے سربراہ کو نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ اب بولے رسول کچھ چاہیے اور فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو شمع ہے، پروانے کو شمع ہے اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہیں اللہ کے رسول بس. گھر والوں سے دنیا کی دولت لے آیا ہوں اور انہیں جنت کی دولت دے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہوں لا اسابقک الی شیء ابدا. ابو بکر اللہ نے روز اول سے 13 نمبر پہلے رکھا ہے، قیامت تک کوئی تجھ سے آگے نکل نہیں سکتا. اب تیری آذان کہنے سے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یا تیرے اس طرح ترانے گانے سے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. حقیقت تو تبدیل نہیں ہوگی، حقائق تو مسلمہ ہے. کوئی دنیا کی طاقت انہیں تبدیل نہیں کر سکتی. جب نمبر لگانے والے انصاف پسند آئیں گے تو پہلا نمبر ابو بکر کا ہوگا، دوسرا نمبر عمر کا ہوگا، تیسرا نمبر عثمان کا ہوگا اور چوتھا نمبر علی کا ہوگا. ہے کرنے ایک ہی. ہماری اس کانفرنس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت ہے.
ہے کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی بامرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی نبوت و رسالت کی پہچان اور شان ہے، اور ان کی پہچان اور شان ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جانیں قربان کی، مال قربان کیا، اولادیں قربان کی، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ تبھی تو آج کل تحریک دفاع صحابہ میں جگہ جگہ یہ ترانہ گونج رہا ہے، جنہ دتیاں نے جانا تے مال دیتے نے، جنہ دتیاں نے جانا تے مال دیتے نے، انہاں نو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ ہے کوئی ایسے مراتب کیا سوچنے والا؟ مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ نے اعلان کیا جو ان کا مقصد تھا میں نے پورا کر دیا، اور میں نے انہیں اپنی رضا بھی عطا کر دی، اور اپنی جنت بھی ان کے نام پہ الاٹ کر دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، علماء کرام اور میرے دوست ساتھیوں، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا یہ فرض سمجھ لے، اپنے گھر کے ایک ایک بچے کی زبان پہ، ایک ایک بوڑھے کی زبان پہ، ایک ایک جوان کی زبان پہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت کی زبان پہ وہ یہ ترانہ جاری کروائے گا، انہیں یہ سبق پڑھائے گا۔ جب بات آئے گی کوئی کہے گا ابو بکر، جواب ملے گا جنتی جنتی۔ یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے نا، کسی اور کا فیصلہ نہیں، اور یہ آسمانوں والے رب کا فیصلہ ہے۔ جواب دینا ہے آپ نے عقیدت سے، محبت سے، پیار سے، ایمان کے جذبے سے، سرشار ہو کے ابو بکر جنتی جنتی، عمر جنتی جنتی، عثمان علی صحابہ جنتی جنتی۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت خریدنے کے لیے جانیں بھی قربان کی، مال بھی قربان کیے، اولادیں بھی قربان کی۔ صحابہ کی عظمت کا دفاع آج ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم بھی یہ عہد کریں، اگر عظمت صحابہ کے لیے جنہوں نے نبی کے لیے سب کچھ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے قربان کر دیا، ان کی عظمت کی دفاع کے لیے جان قربان کرنی پڑی تو کریں گے، مال قربان کرنا تو پڑیں گے، اولادیں قربان کرنا پڑی تو کریں گے۔ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی اللہ کی رضا کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے۔ ہمارے اسلاف نے جانیں قربان کی عظمت صحابہ کو زندہ اور اجاگر کرنے کے لیے۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے خون کا نذرانہ دیا ہے یا نہیں؟ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے خون کا نذرانہ دیا ہے یا نہیں؟ محمد خان نجیب رحمت اللہ علیہ نے خون کا نذرانہ دیا ہے یا نہیں؟ کیا وہ مر گئے؟ مرے نہیں، وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ آج جب ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے ایمان جوش مارنے لگتا ہے۔ دفاع صحابہ کے لیے آج بھی ایک سپہ سالار اسلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سپہ سالار اسلام کا نام ڈاکٹر عادل خان ہے۔
اللہ ڈاکٹر عادل کی قربانی کو قبول کر لے۔ جب اسلام آباد میں صحابہ پہ کتے بھونکنے لگے، جب بندر روڈ پہ صحابہ پہ کتے بھونکنے لگے، اہل سنت کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک شیر میدان میں نکلا، دیوبندیوں کو غیرت دلائی، بریلویوں کو غیرت دلائی، سوئے ہوئے اہل حدیثوں کو بیدار کیا۔ اس سپہ سالار کا نام ہے ڈاکٹر عادل خان۔ ڈاکٹر عادل خان بھی مرا نہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اللہ اسے ایسا پیار کرتے ہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوتا کوئی اسے مردہ کہہ دے۔ اللہ کہتے ہیں نمازی مر جائے مردہ کہہ لینا، غازی مر جائے مردہ کہہ لینا، سخی مر جائے مردہ کہہ لینا، مفتی مر جائے مردہ کہہ لینا، شہید کو مردہ نہ کہنا۔ شہید زندہ جاوید ہو گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پاکستان اللہ کی عطا کس کے نام یہ الاٹ ہوا؟ مدینے والے مصطفیٰ کے نام پہ الاٹ ہوا۔ صحابہ کرام نبی کے یار تھے، نبی کے وفادار تھے، نبی کے جانثار تھے۔ پاکستان میں بسنے والے غیور سنی مسلمانوں، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم پہ فرض ہے کہ صحابہ کی عظمت کے پرچم کو سر بلند رکھنا ہے۔ اگر ڈاکٹر عادل کی طرح تمہیں بھی شہید کر دیا جائے، شہید ہو جانا ہے، لیکن صحابہ کی عظمت کے پرچم کو سر نگوں نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔